बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच और मैं खुर्शीद अहमद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारा सीरत के सुच्चे मोती के बाद अभी हमारा नया सिलसिला चल रहा है, आइए कुरान पढ़ें। इसमें हम कुरान पाक का तर्जमा और तफसीर और लफ्ज़ी मायने जानने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हमें इसकी समझ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें इन बातों पर जो कुरान में अल्लाह सुब्हान व तआला ने बयान फरमाई हैं उन पर अमल भी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो इस सिलसिले में आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 104 से सूरह बकरा की आयत नंबर 104 से 112 तक का तर्जमा और तफसीर जानने की कोशिश करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना का मतलब है ए वो लोगो जो आमनु ईमान लाए, ला तक़ूलू ना कहो, राइना राइना, वक़ूलू और कहो, उन्ज़ुरना वस्मऊ और सुनो, वलिल काफ़िरीन अज़ाब और काफ़रों के लिए अज़ाब अलीम का मतलब दर्दनाक है। इस आयत करीमा का तर्जमा है, ए ईमान वालो तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राइना ना कहा करो बल्कि उन्ज़ुरना कहो, यानी हमारी तरफ देखिए और सुनते रहा करो और काफ़रों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। रायना के मायने हैं हमारा लिहाज और ख़्याल कीजिए। बात समझ में ना आए तो सामे इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करके मुतकल्लम को अपनी तरफ मतवज्जो करता था, लेकिन यहूदी अपने बुग़्ज़ व अनाद की वजह से इस लफ्ज़ को थोड़ा सा बगाड़ कर इस्तेमाल करते थे, जिससे इसके मायने में तब्दीली और इनके जज्बा अनाद की तस्कीन और तसल्ली हो जाती। मसलन वो कहते राइना अहमक, राइना का क्या मतलब है अहमक बेवकूफ़ वगैरह। जैसे वो अस्सलामु अलैकुम की बजाय अस्सलामु अलैकुम तुम पर मौत आए कहा करते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम उन्ज़ुर न कहा करो। इससे एक तो ये मसला मालूम हुआ कि ऐसे अल्फाज जिनमें तनकीस और आहानत का शाइबा हो, अदब व एहतराम के पेश नज़र के तौर पर इनका इस्तेमाल सही नहीं। दूसरा मसला ये साबित हुआ कि कुफ़ार के साथ अफ़ाल और अक़वाल में मशाबत करने से बचा जाना चाहिए, ताकि मुसलमान हदीस मन तशब्बह बिकौम फ़हुव मिनहुम, अबू दाऊद शरीफ की ये हदीस है, जो किसी कौम के मशाबत अख्तियार करेगा वह इन्हीं में शुमार होगा कि वईद में दाखिल ना हो। मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुशरिकीना अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़द्लिल अज़ीम। मा यवद्दु का मायना है नहीं चाहते, अल्लज़ीना कफ़रू जिन लोगों ने कुफ़र किया, मिन अहलिल किताब अहले किताब में से, वला और ना अलमुशरिकीन और मुशरिकीन, अन का मतलब कि युनज़्ज़ला नाज़िल किया जाए, अलैकुम तुम पर, मिन खैरिन कोई भलाई, मिन्स के मतलब से, और रब्बिकुम तुम्हारा रब, वल्लाहु और अल्लाह, यख्तस्सु ख़ास कर लेता है, बिरहमतिही अपनी रहमत से, मन यशाओ जिसे चाहता है, वल्लाहु और अल्लाह, ज़ुल फ़द्ल बड़ा फ़ज़ल वाला, अल अज़ीम यानी बड़ा, यानी बड़े फ़ज़ल वाला है अल्लाह सुब्हानहु व तआला। इस आयत करीमा का तर्जुमा है, ना तो अहले किताब के काफ़र और ना मुशरिकीन चाहते हैं कि तुम पर तुम्हारे रब की कोई भलाई नाज़िल हो। इनके इस हसद से क्या हुआ, अल्लाह ताला जिसे चाहे अपनी रहमत खुसूसियत से अता फ़रमाए। अल्लाह ताला बड़े फ़ज़ल वाला है। मा ननसख़ मिन आयातिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। मा ननसख़ जो हम मनसूख करते हैं, मिन आयातिन कोई आयत, औ नुनसिहा या इसे बुला देते हैं, नाते ले आते हैं, बिखैरिन बेहतर, मिनहा इससे, औ मिस्लिहा या इस जैसा, आलम क्या नहीं, आलम का मतलब क्या नहीं, तालम जानते तुम, अन्नल्लाह कि अल्लाह, अला का मतलब पर, कुल्ल शैइन हर शय, कदीरुन कादर यानी हर शय पर कादर है। जिस आयत को हम मनसूख कर दें या बुला दें, इससे बेहतर या इस जैसी और लाते हैं, क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। नुस्ख के लग़वी मायने तो मनसूख करने के हैं, लेकिन शरई इस्तिलाह में एक हुक्म बदल कर दूसरा हुक्म नाज़िल करने के हैं। ये नसख़ अल्लाह ताला की तरफ से हुआ, जैसे आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में सगे बहन भाई का आपस में निकाह जाहिज़ था, बाद में इसे हराम कर दिया गया वगैरह। इसी तरह कुरान में भी अल्लाह ताला ने बाद अहकाम मनसूख फरमाए और इनकी जगह नया हुक्म नाज़िल फरमाया।
یہودی تورات کو ناقابل نسخ قرار دیتے تھے اور قرآن پر بھی انہوں نے بعد احکام کے منسوخ ہونے کی وجہ سے اعتراض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی، کہا کہ زمین اور آسمان کی بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جو مناسب سمجھے کرے، جس وقت جو حکم اس کی مصلحت حکمت کے مطابق ہو اسے نافذ کرے اور جسے چاہے منسوخ کر دے، یہ اس کی قدرت ہی کا مظاہر ہے۔ بعض قدیم گمراہوں مثلا ابو مسلم اصفہانی معتزلی اور آج کل کے بھی بعض متجدد دین نے یہودیوں کی طرح قرآن میں نسخ مارنے سے انکار کیا ہے، لیکن صحیح بات وہی ہے جو مذکورہ سطروں میں بیان کی گئی ہے۔ سابقہ صالحین کا عقیدہ بھی اثبات نسخ ہی رہا ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ عالم تعلم کیا نہیں جانتے تم، ان اللہ کہ اللہ لہو اس کے، ملک کا مطلب بادشاہت، السماوات کا مطلب آسمانوں، والارض کا مطلب اور زمین، وما کا معنی اور نہیں، لکم تمہارے لیے، من کا مطلب سے ہے، دون اللہ اللہ کے سوا، من کا مطلب کوئی، ولی حامی، ولا اور نہ، نصیر مددگار۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، کیا تجھے علم نہیں کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ ام تريدون کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا کہ سوال کرو، رسولکم اپنا رسول، کما جیسا سئل سوال کیے گئے، موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام، من قبل اس سے پہلے، ومن اور جو، یتبدل اختیار کر لے، الکفر کفر بالایمان ایمان کے بدلے، فقد اللہ سو وہ بھٹک گیا، سواء سیدھا، السبیل راستہ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا، سنو ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ مسلمانوں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم یہودیوں کی طرح اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذرائے سرکشی، غیر ضروری سوالات مت کیا کرو، اس میں اندیشہ کفر ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَدَّ کثیر کا معنی ہے چاہا بہت، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو یردونکم کاش تمہیں لٹا دیں، من سے بعد ایمانکم تمہارا ایمان، کفارن کفر میں، حسدن حسد، من عند وجہ سے، انفسہم کا مطلب اپنے دل، من کا مطلب سے، بعد کا مطلب بعد، ما کا مطلب جب کہ، تبینہ واضح ہو گیا، لہم ان پر، الحق حق، فاعفو پس تم معاف کر دو، وصفہ کا معنی اور درگزر کرو، حتیٰ کا معنی یہاں تک کہ، یقضی اللہ لائے بے امرہ اپنا حکم، ان اللہ بے شک اللہ، علی کا مطلب پر، کل شیء ہر چیز، قدیر قادر۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں، تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور دیتے رہو تم زکوٰۃ، وما اور جو، تقدموا آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم اپنے لیے، من خیر بلائی، تجدوہ تم اسے پالو گے، عند اللہ اللہ کے پاس، انا بے شک اللہ کا مطلب اللہ، بما جو کچھ، تعملون تم کرتے ہو، بصیر کا مطلب دیکھنے والا۔
تم نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہودیوں کو اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حسد اور عناد تھا، اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کے مضموم صحیح کرتے رہتے تھے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم صبر اور درگزر سے کام لیتے ہوئے ان احکام و فرائض اسلام کو بجا لاتے رہو جن کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وقالو کا مطلب اور انہوں نے کہا، لن يدخل ہرگز داخل نہ ہوگا الجنہ جنت میں، الا سوائے من کون جو ہو ہودن یہودی او نصارہ یا نصرانی، تلک امانیہم اس کا مطلب ہے یہ ان کی جھوٹی آرزوئیں، کل کہہ دیں ہاتو تم لاؤ برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی آرزوئیں ہیں، ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو۔ یہاں اہل کتاب کے اس غرور اور فریب نفس کو پھر بیان کیا جا رہا ہے جس میں وہ مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں جن کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بلا کا مطلب کیوں نہیں، من جس، اسلم جھکا دیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہو اور وہ، محسن نیکوکار، فلاح کا فلاح تو اس کے لیے، اجرہ عند ربہ اس کا اجر اپنے رب کے پاس، ولا اور نہ، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، سنو جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ غم اور اداسی ہوگی۔ اسلم وجہہ للہ کا مطلب ہے محض اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، اور وہ محسن کا مطلب ہے اخلاص کے ساتھ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قبولیت عمل کے لیے یہ دو بنیادی اصول ہیں، اور نجات اخروی انہی اصولوں کے مطابق کیے گئے اعمال صالح پر مبنی ہے، نہ کہ محض آرزوؤں پر، جیسا کہ یہود آرزوئیں باندھتے تھے اور لوگ اس فریب میں مبتلا تھے کہ جنت میں تو صرف یا یہودی یا عیسائی ہی جائیں گے، اور ان کو یہ بھی شیطان نے اس دھوکے میں بھی مبتلا کر رکھا تھا کہ جہنم جو ہے، کیونکہ ہم اللہ کے محبوب ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں نہیں جلائیں گے۔ کبھی انہوں نے مختلف قسم کے ہیلے بہانے جو تھے وہ گڑھ رکھے تھے، اور اس میں لوگوں کو جھوٹ بنا بنا کر پیش کرتے رہتے تھے، اور لوگوں کو یہ باور کرواتے رہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں اور ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ حالانکہ امت اسلامیہ سے پہلے وہ تھے، لیکن انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانیاں اور بادعمالیاں ایسی کیں کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کے سب سے زیادہ اس وقت غضب کے حقدار ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو آج کل ہم مسلمانوں میں بھی یہی کمزوریاں اور کافی دین میں بھی بدعتیں آ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، اور وہی طور طریقے جو یہود نے اپنا رکھے تھے تقریباً آج کل کے مسلمانوں میں بھی کافی حد تک دار آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کو میرے لیے زاد آخرت بنائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔